एपिसोड 58। मिस्कीन सूरत सहमा व काजी इजाजत मिलने पर अंदर आ गया और मुअद्दिबाना सलाम करके खड़ा हो गया। उसके आने से पहले ही चौधराइन और शाहीना वहां से हट गई थी। हाँ भाई मौलवी, आ गया तू, बैठ इधर। बड़े चौधरी ने हाथ से इशारा किया। मेहरबानी जनाब। मौलवी ने मुअद्दिबाना अपना रजिस्टर पेश किया। इधर दे। बड़े चौधरी ने मेरी तरफ देखा। रजिस्टर मेरे सामने आ गया। मैंने उस पर एक नजर डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसमें तमाम जरूरी इंदराज पहले से कर लिए गए थे। उसमें दुल्हा दुल्हन के नाम, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड, हक महर, यहाँ तक कि उनके दस्तखत भी मौजूद थे। दो गवाहों में से एक नाम अनवर के बड़े भाई अकबर का था जो यहीं कैद था। दूसरा गवाह मेरे लिए अजनबी था, मगर मैं फर्ज कर सकता था कि वो भी कोई फैमिली मेंबर या जानिसार होगा। मेरा नाम दुल्हन के वकील की जगह लिखा गया था जो ये गवाही देता है कि दुल्हन ने उसके सामने इजाब कबूल किया था और निकाह नामे पर अपने दस्तखत किए थे। अब यह हर तकरीब निकाह में होता है कि दोनों फरीकों की रजामंदी से सादा कागजी कार्रवाई पहले ही मुकम्मल कर ली जाती है और शादी के मौका पर निकाह सबके सामने पढ़ा के हाथ दुआ के लिए उठा दिए जाते हैं। ये नुक्ता एतराज उठाने की जगह ना थी। मैंने खुद पर जबर करते हुए अपने दस्तखत किए और अपने कवायद भी लिखवाए। अब देखा जाए तो यह भी गलत था। ना मेरा नाम सलीम अख्तर था और ना मेरा शनाख्ती कार्ड या उसके मंदरजात सही थे। शौक मुझे उस वक्त लगा जब मौलवी साहब ने बड़े चौधरी से एक बंद लिफाफा वसूल करके उनकी और उनके खानदान की दीन और दुनिया में फलाह के लिए दुआ का पूरा पैकेज दोहराया और रुखसती मुसाफर के लिए बादब होकर हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कहा, आप जा रहे हैं मौलवी साहब, निकाह कब पढ़ाएंगे? एकदम मौलाना का चेहरा हैरत और मजलूमत की तस्वीर बन गया। वो तो जनाब हो चुका, पर कब? मैंने बरहमी से पूछा। बड़े चौधरी के साथ पीर साहब की सूरत पर भी नाराजगी के आसार नुमाया हो गए। आज सुबह। आप जाओ मुल्ला जी, कल तक रजिस्ट्रेशन करा के कॉपी दे जाना। बड़े चौधरी ने दरश्ती से कहा। जी हुजूर वाला। मौलवी ने उजलत में रजिस्टर को बगल में दबाकर निकलते हुए कहा। मौलवी के रुखसत होते ही बड़ी चौधराइन और शाहीना कमरे में लौट आई। मैंने रोजीना को अब तक देखा नहीं था, लेकिन मैंने गवाही दी थी कि उसने मेरे सामने अनवर को कबूल किया और मेरे सामने दस्तखत भी किए। शरई हैसियत से अब ये निकाहनामा सबसे अहम कानूनी दस्तावेज भी बन गया था। यही दस्तावेज और मेरी गवाही कत्ल के उस केस को झूठा बना दी थी जो पीर साहब और उनकी दख्तर नेक अख्तर रोजीना पर उसके मामू ने बनाया था। मैं सच जानता था, मगर सबसे बड़ा झूठ मैं लिख चुका था और ये झूठ मुझे हलफ उठा के अदालत में भी बोलना था कि जनाबे वाला वक़्वा वाले रोज तो मेरी मुवक्किला रोजीना जाए वारदात पर मौजूद ही ना थी, क्योंकि वो एक हफ्ता कबल ही निकाह के बाद रुखसत होकर ससुराल जा चुकी थी और वो वहीं मौजूद थी। इसकी गवाही मुलजिमा का शौहर और ससुराल के सब लोग देंगे, जिनमें हवेली के तमाम मुलाजमीन भी शामिल हैं। उससे और झंझलाहट से मेरा दिमाग मौफ हो रहा था। मैं एकदम उठा और पैर पटकता बाहर निकल गया। अपने कमरे में आके मैंने दरवाजे को जोर से बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। मुझे गुस्सा था अपने आप पर। अब मैं इस खानदान का रगमाली था। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं था कि एहतजाजन हवेली से वॉक आउट कर जाऊं या नौरीन की तलाश में निकल जाऊं। आज के बाद से मुझे सख्त हिफाजती तहवील में रखा जाएगा, उस वक्त तक जब तक सेशन कोर्ट में हाजिरी देकर मैं अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा देता। मेरा जज्बाती रद्द-ए-अमल यकीनन बहुत शदीद था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल होने लगे और मैंने हक़ाइक़ को उनकी तमाम बदसूरती के बावजूद असल सूरत में देखना शुरू किया। शक की इसमें कोई गुंजाइश न थी कि अब दिन रात मेरी हिफाजत की जाएगी। मुझ पर अब इस मुकदमे में पीर साहब के लिए बेगुनाही के फैसले का इंहिसार था। लाजमी बात है, जब पीर साहब के दुश्मन अपनी ताकत, असर रसूख और बदमाशी से ये जान लेंगे कि सच्चाई को कैसे और किसकी मदद से झूठ में बदला गया है, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। उनके इंतकामी रद्द-ए-अमल से ना मैं महफूज रहूंगा और ना निकाह खा। अगर उन्होंने दोनों को मार दिया तो फिर निकाह नामा रह जाएगा कागज का एक पुर्जा। फिर ये कहना मुमकिन होगा कि उस पर दस्तखत जाली हैं। ये मेरे लिए इंतहाई परेशानी की बात थी। अपनी बेवकूफ़ी से मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी और अपने पाँव काट दिए थे। अब मैं भाग भी नहीं सकता था। 1 घंटे तक मैं अपने कमरे में किसी पागल कुत्ते की तरह चकराता रहा और पानी पी पी के अपने अंदर की आग को बुझाता रहा। बड़े चौधरी साहब के बंद कमरे में इजलास की कार्रवाई ना जाने कितनी देर जारी रही और मेरे उठ के जाने के बाद वहां क्या अहम फैसले किए गए, ना कोई बताने आया और ना ही मुझे बुलाने। यकलख्त मेरी अहमियत सिर्फ एक गवाह की रह गई थी। मलिक सलीम अख्तर अब सिर्फ अपने ज़मीर का ही नहीं, हवेली का भी कैदी था। इसका अंदाजा मुझे शाम तक हो गया। एक खादिमा आई और मेरे लिए चाय की ट्रॉली छोड़ गई। मैंने उससे पूछा, पीर साहब हवेली में है या चले गए? चले गए सरकार। और चौधरी अनवर, वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरकार। मालूम करो और उसे कहो मलिक साहब बुला रहे हैं। जी सरकार। अनवर इस तलबी के बावजूद नहीं आया। जाहिर है वो मुझसे मुंह छुपा रहा था और उस वक्त तक मेरे सामने नहीं आना चाहता था जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका है। मुझे अनवर पर बहुत तैश आ रहा था। आज रही सही कसर पूरी हो गई थी
جب اس نے اپنی محبت کو خاندانی برتری کے اس کمپلیکس کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اب ریشم کی محبت بے وقت ہو چکی تھی۔ وہ جاگیردار انور کی زندگی میں پسندیدگی کے باعث جسمانی قربت کی منزل تک ضرور پہنچ سکتی تھی، لیکن محبت پر غرور کیے بغیر، عزت مانگے بغیر۔ مجھے ریشم کے وسالیت کے رویے پر بھی رنج تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے محبت کی رسوائی قبول کر لی تھی۔ انور خاموشی سے اندر آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب نیم تاریکی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ کا سوئچ دبا دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ انور مجھے دیکھتا رہا۔ تو کچھ کہے گا نہیں؟ میری طویل خاموشی سے تنگ آ کر اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اب رہ کیا گیا ہے کہنے کو؟ میرے پاس بھی کچھ نہیں اپنی صفائی میں کہنے کو۔ میں جانا چاہتا ہوں انور، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں اور کہاں۔ اس لیے کہ اب میں صفائی کا سب سے اہم گواہ ہوں۔ میری گواہی سے قتل کے اس کیس میں تیری بیوی اور تیرے سسر باعزت طور پر بری ہوں گے۔ تو اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تو نے بھی میری مدد کی تھی، ورنہ شاید فرید الدین آج پھر کسی جیل میں ہوتا، ڈیتھ رو، سزائے موت کے منتظر قیدیوں کے درمیان۔ مجھے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، ورنہ میں ہر طرف سے خطرے میں گھر جاؤں گا۔ پیر صاحب نے یہی دھمکی دی تھی کہ میری اصلیت اور حقیقت معلوم کر لی جائے گی، پھر سرکاری اہلکاروں سے پہلے نادر شاہ کے کارندے مجھے لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے پیر صاحب پر قتل کا مقدمہ درج کرنے والے بھی زندہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ وہ بھی صفائی کے سب سے اہم گواہ کو ٹھکانے لگانا چاہیں گے، یعنی صرف مجھے۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں، گواہی نکاح خواہ کی بھی اتنی ہی اہم ہوگی، اور سیشن کورٹ میں ہم دونوں کی گواہی ریکارڈ ہونے میں تبھی بہت وقت ہے۔ ابھی تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، ہائی کورٹ حکم دے گی تو مقدمہ درج ہوگا، پھر چالان پیش ہوگا سیشن جج کی عدالت میں۔ اس سے پہلے تفتیش کا عمل جاری رہے گا۔ مدعی اپنا پورا زور لگائیں گے کہ یہ عمل طویل نہ ہو، مگر پیر صاحب کے مقابلے میں ان کے پاس ہے کیا سوائے دولت کے؟ پیر صاحب کا اثر و رسوخ کام کرے گا، ہر مرحلہ طویل ہوگا۔ پہلے ہائی کورٹ میں تاریخ پڑتی رہے گی، اس کے بعد عبوری ضمانت اور ضمنی چالان پیش کرنے میں تاخیر ہوگی، اور ضمانت کی توثیق کے بعد سماعت چلے گی برسوں، تاریخ پر تاریخ پڑتی رہے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ جب بالآخر میری یا اس نکاح خواہ کی گواہی کا وقت آئے گا تو 2-3 سال ضرور گزر چکے ہوں گے۔ تب تک ہمیں زندہ رکھنا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا جتنا مخالف فریق کے لیے ہمیں ٹھکانے لگانا۔ انور چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم اتنی آسانی سے تو پھانسی پر چڑھنے والے نہیں ہیں ملک، ہمیں دشمنوں سے نمٹنا آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ مظلوم نکاح خواہ کیا کرے گا، لیکن انور، میں ایک مہرے کے طور پر استعمال ہونے کے لیے یہاں اتنا لمبا عرصہ نہیں رک سکتا۔ اب یہ مجبوری ہے ملک۔ مجبوری میری کیوں؟ اگر ضرورت تمہاری ہے تو۔ میں نے برہمی سے کہا، نہ وہ نکاح خواہ محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ تو۔ اب ہمارے اور اس ٹھیکیدار کے درمیان کھلی دشمنی کا معاملہ ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تاکہ ہمارے دفاع کا کیس کمزور ہو جائے۔ کیا وہ تمہیں مار کر حساب برابر نہیں کر سکتے؟ حساب کبھی برابر نہیں ہوتا، لیکن ہم پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوگا۔ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت بھی اسی طرح کریں گے جیسے اپنی۔ ابھی یہ بات کسی کے علم میں نہیں کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے مضبوط کیا۔ نکاح نامے سے ان کے الزام کی نفی ہو جائے گی، کم سے کم روزینہ اس سے محفوظ ہو جائے گی۔ پیر صاحب کا حفاظتی حصار بہت مضبوط ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد نکاح نامہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوگا تو دشمنوں کے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ ہوگا جتنا بھارت کے لیے ہمارا ایٹمی دھماکہ تھا۔ پھر دشمن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ناقابل تردید قانونی شہادت ہم نے کہاں سے لی، اور انہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن اس وقت وہ مولوی ہماری تحویل میں ہوگا، ان کے فرشتے بھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور میں ایسے سلوک میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن انور، میں صاف بتا دوں، میں یہاں قیدی بن کے نہیں رہوں گا۔ تو قیدی نہیں، آزاد ہوگا، بس تو جہاں جائے گا حفاظتی انتظامات کے ساتھ جائے گا، مسلح گن مین تیرے ساتھ ہوں گے۔ میں نے چلا کے کہا، بھاڑ میں گیا مسلح گن مین، یہ خونی ڈرامہ نہ ہوتا تب بھی میں یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میں نے نورین کا سراغ لگا لیا ہے، مجھے اس کو تلاش کرنا ہے۔ نورین کا سراغ بھی لگا لیا جائے گا، تو اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا جو ہم اپنے وسائل و طاقت کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ کوئی مجھے نہیں روک سکتا انور، یہ میرا معاملہ ہے، ایک جذباتی مسئلہ ہے، اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا آنا بھی مجھے منظور نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس معاملے میں بے بس نہ ہوتا تو روزینہ سے شادی کیوں کرتا، لیکن اپنے خاندان سے الگ میں کچھ بھی نہیں، میں بھی مجبور ہوں کہ تجھے جانے نہ دوں۔ میں نے دھاڑ کے کہا، تو مجھے چیلنج مت کر انور، میں بھاگ جاؤں گا، ورنہ تو مجھے بھی ڈال دے قید خانے میں زنجیروں میں جکڑ کے، اور اس مولوی کو بھی۔ یہ بھی کرنا پڑے گا اگر ضروری ہوا، فیصلہ میرا نہیں ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں بہت دیر تک بے وقوفوں کی طرح وہیں بیٹھا اپنے سامنے دیوار کو گھورتا رہا۔ انور نے لگی لپٹی رکھے بغیر سب بتا دیا تھا۔ ایک دستخط کر کے میں گواہ نہیں، قیدی ہو گیا تھا،
اکبر کی پھر بھی خاندانی حیثیت تھی، میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں نے اپنے پیروں میں خود بیڑی ڈال لی تھی، چوائس اب میری تھی، میں اس خاندان سے تعاون کروں اور باعزت طور پر اپنی ذمہ داری نبھاؤں یا بغاوت کروں اور بے عزت قیدی بن جاؤں۔ تہہ خانے سے اکبر کو بہت جلد رہائی ملنے کا امکان تھا۔ کیا وہ خلا مجھے پر کرنا ہوگا؟ وہ جگہ محفوظ ہے، باہر میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ چودھریوں کے خاندانی دشمن میری گھات میں ہوں گے، مجھے ٹھکانے لگانا ان کے لیے اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگا جتنا مجھے بچانا بڑے چودھری یا پیر صاحب کے لیے ہے۔ اب بہت جلد اکبر کا اقتدار بھی بحال ہونے والا تھا اور سپر پاور سے اس کا بہت مؤثر اور دیر پا حل نکالا تھا۔ روزینہ آج کل میں انور کی شریکہ حیات کا منصب سنبھالنے آ سکتی تھی، اس کے ساتھ ہی اکبر کو پیر صاحب کے حوالے کر دیا جاتا اور شاہینہ اس کے ساتھ واپس اس گھر میں پہنچ جاتی جہاں اس کی طاقت اور اس کا اثر و ذوق دو چند ہوگا، کیونکہ وہ صرف اس کے شوہر کی نہیں اس کے باپ کی بھی سلطنت تھی۔ حالات نے پیر صاحب کے اس حکم پر عمل درآمد روک دیا تھا کہ میں ریشم کے ساتھ فوراً حویلی سے نکل جاؤں تاکہ روزینہ کا راستہ صاف ہو۔ اب میرا مصرف اس بات کا متقاضی تھا کہ مجھے بحفاظت یہاں رکھا جائے۔ ریشم کا مستقبل غیر یقینی تھا، اپنی محبت کی رسوائی پر احتجاج کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں ریشم ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے اندر آ گئی اور میرے سامنے بیڈ پر ٹک کے بیٹھ گئی۔ اس پر بیماری کا اثر باقی تھا لیکن وہ پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور چہرے پر کھنڈی زردی حال دل زار بھی خاموشی کی زبان میں کہتی تھی، کیسے ہو تم؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ تم یہ پوچھنے آئی ہو؟ کیا لگتا ہے تمہیں میں بیمار ہوں؟ مجھ سے لڑکے کیا ملے گا تمہیں؟ وہ نظریں جھکا کے بولی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ دیکھو ریشم، خدا کے لیے رونا شروع مت کر دینا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ معلوم ہے سب، میں اس دن کو یاد کرتی ہوں جب میں اور تم فرار ہونا چاہتے تھے اور پکڑے گئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم نکل گئے ہوتے، اب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے رخسار پر آ گئے۔ انور سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ ٹھیک کیا تھا وہ؟ میں نے تلخی سے کہا، اختیار تمہارے پاس ہے، جب چاہو اسے اور حویلی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، راستے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن تمہاری حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ تم مرد ہو، دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو، اکیلے رہ سکتے ہو، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ کہنے کو تو گھر ہے اپنا، مگر اب وہاں ہے کون جس کا ہاتھ میرے سر پر ہو، جو مجھے ہر طرف سے منڈلانے والے بھوکے بھیڑیوں سے بچا سکے؟ یہاں انور کے ساتھ اس گھر میں اس کی بیوی، داشتہ یا کنیز، سب کو ایک محفوظ ٹھکانہ ضرور میسر ہے۔ کس کی نظر میں میرا مقام کیا ہے اور کتنی عزت ہے، اس کی پرواہ میں کیوں کروں؟ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میری نہ کوئی منزل ہے نہ ٹھکانہ۔ سیدھی صاف بات ہے کہ میں اپنی ذمہ داری بنا کے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک بار میں نے یہ غلطی کی تھی اور اس کی سزا نہ جانے کب تک بھگتوں گا۔ میں نے نورین سے جو عہد اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے سب دھرے رہ گئے، معلوم نہیں آج وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ فاطمہ بن کے ساون خان جیسے شخص کے ہاتھوں فروخت ہو کے اور اب کسی اور نام سے کسی اور بازار میں سجا دی گئی ہے یا اس کے لیے ٹکسال بنی ہوئی ہے۔ تم نے بہت کچھ گوا دیا مگر سب کچھ نہیں گنوایا۔ اب بھی انور کو تمہارے جذبات کا پاس ہے تو غنیمت جانو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزینہ یہاں آ جائے تو تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ وہ مجھے کہاں برداشت کرے گی حویلی میں، نہ وہ اور نہ اس کی بہن۔ وہ بہت سازشی اور خطرناک عورت ہے، یہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ باپ کی حویلی میں جانے کے بعد بھی وہ اس حویلی کے معاملات سے لاتعلق نہیں ہوگی، وہاں بیٹھ کے بھی ڈوریاں وہی ہلائے گی اور انور کے ساتھ روزینہ کو کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرے گی۔ کیا روزینہ بھی ایسی ہی ہے، سازشی اور عیار؟ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت مختلف ہے، مراد کی موت کا اس نے بہت اثر لیا ہے اور اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ باپ نے اسے ملتان کے کسی بہت بڑے اسپتال میں داخل کرایا ہے جہاں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اسپتال پر کڑا پہرا ہے، اندر باہر پیر صاحب کے مرید ہر وقت مسلح پھرتے ہیں۔ وہ اسپتال کے اسٹاف کی وردی میں رہتے ہیں، کوئی نرس، کوئی وارڈ بوائے، کوئی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے۔ اس فلور پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، وہ ایک قید خانہ ہے۔ پھر روزینہ کا نکاح کب ہوا انور سے؟ آج میں نے روزینہ اور انور کے نکاح نامے پر دلہن کے وکیل بن کے دستخط کیے ہیں۔ تم نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں میں نے، میری عقل ماری گئی تھی، مجھے یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نکاح پہلے ہو چکا ہے، یہ کاغذی کارروائی ایک قانونی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہے، ورنہ یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا تو نہیں جب تک کوئی ضرورت نہ پڑے۔ جو لوگ نوکری کے لیے باہر جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں وہ نکاح نامہ بنواتے ہیں، پر تمہیں گواہ بننے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ اسے میری بے وقوفی سمجھو کہ میں نے وہ سب سچ مان لیا جو مجھے بتایا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پیر صاحب جیسے بھی نکاح کے مذہبی فریضے میں فراڈ کریں گے، وہ بھی اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ، انور نے بھی جھوٹ بولا اور مجھے دھوکہ دیا۔ آج تک روزینہ کو میں نے دیکھا بھی نہیں، اور جب وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے
اور ملتان کے اسپتال میں زیر علاج ہے تو نکاح کیسے ہو گیا اس کا؟ خواہ مخواہ میت کا جال بچھا کے مجھے اس گھناؤنی مجرمانہ سازش میں شریک کر لیا گیا. میں انور کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میری آواز غصے میں بلند ہوئی تو ریشم نے دروازہ بند کر دیا. کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. تم کو اندازہ نہیں ہے ریشم نتائج کا. جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری گواہی ہوگی کہ فلاں تاریخ کو روزینہ کا نکاح انور سے ہوا تھا تو میں موجود تھا. اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا میں عدالت کے سامنے ہدف اٹھا کے. میں بری طرح پھنس گیا ہوں ریشم. آخرت کے عذاب کا میں کیا کہوں. یہاں وہ میرے جانی دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے پیر صاحب پر اپنے بیٹے کے قتل کا الزام عائد کیا ہے. وہ جھوٹے بن جائیں گے میرے جیسے جھوٹے کی جھوٹی گواہی سے. ثابت ہی ہوگا کہ جس دن مراد مارا گیا اس سے 1 ہفتہ پہلے ہی روزینہ کا نکاح انور سے ہو چکا تھا اور وہ رخصت ہو کر یہاں آ گئی تھی. یہاں سارے گواہ اپنے. دعویٰ جھوٹا ہوگا تو پیر صاحب بھی باعزت بری ہو جائیں گے. اس وقت تک میں زندہ رہا, نکاح خواہ زندہ رہا. معلوم نہیں کب آئے گا وہ دن, کتنے مہینے یا کتنے سال بعد. اور اس تمام عرصے میں دشمنوں کے نشانے کی زد پر میری جان ہوگی اور اس بیچارے حکم کے غلام نکاح خواہ کی. اتنا گھبراؤ نہیں, یہاں تمہاری حفاظت ہوگی. حفاظت؟ ہاں, جیسے کسی سزائے موت کے قیدی کی ہوتی ہے. ابھی تک میں نے کوشش نہیں کی, لیکن میں جانتا ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکوں گا. محافظ مجھے روک دیں گے. اگر میں گیا کہیں تو میرے آگے پیچھے گن مین ہوں گے. میں کسی کالے شیشوں والی گاڑی میں جاؤں گا, وہ بھی شاید رات کے وقت, ورنہ مجھے اکبر کی جگہ قید خانے میں رکھا جائے گا. یہ لوگ اتنے بے مروت نہیں ہو سکتے. یہ خودغرض و شفاق لوگ ہیں, صرف اپنے لیے جینے والے. کہاں کی دوستی اور کہاں کا خلوص. تم انور کو دیکھ لو, باپ دادا کا خون کیسا رنگ لایا. اس نے تمہاری محبت اور میری دوستی کی کیا قدر کی. لیکن ریشم, میں تمہیں بتا دے رہا ہوں, میں ان کے ہاتھوں صدقہ ہونے والا کالا بکرا نہیں بنوں گا. میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے. وہ گھبرائی. آہستہ بولو, اعلان کیوں کرو ابھی سے کہ تم کیا کرو گے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ آج کل میں دلہن رخصت ہو کے گھر آ جائے گی, پر شاید ابھی یہ ممکن نہیں. کیا تم معلوم کر سکتی ہو کہ وہ کس اسپتال میں ہے؟ مجھے کون بتائے گا؟ وہی جس نے بتایا تھا کہ صدمے کا اثر روزینہ کے دماغ پر ہوا ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے. مجھے سلونی سے معلوم ہوا تھا اور اس نے شاہینہ کو اپنے باپ سے باتیں کرتے سن لیا تھا. اتفاق سے وہ اس کمرے میں چلی گئی تھی. شاہینہ نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا. بس اتنا ہی سن پائی وہ. اس پر تو وہ سب پردہ ڈال رہے ہیں. میری مانو تو تم بھی کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دو. تم تو مجھے عقل سکھاتے تھے, خود بھی کچھ عقل سے کام لو. ان جیسے بن کے ان کے درمیان رہو گے تو خطرہ نہیں ہوگا. انہیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ ہو. میں نے ریشم کا ہاتھ تھام لیا. تمہاری اس بات نے وہ پتھر ہٹا دیے جو میری عقل پر پڑے ہوئے تھے. جب وقت آئے گا تو وہی کرنا جو تمہارا دل کہے, مگر ابھی وہ کرو جو دماغ سمجھائے. بہت فائدے میں رہو گے. ابھی تک تم ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہو. اب اپنی ساری محنت ضائع مت کرو. اور کوئی ہو نہ ہو, میں تو تمہارے ساتھ ہوں. ریشم بولی. شاہینہ ایک دم اندر آئی. اوہو, یہاں تو کچھ اور ہی سین چل رہا ہے. حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے. میں سمجھی تھی کہ سلیم اکیلا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی. ریشم نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے. وہ ہنسی. جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو تمہاری آنکھوں میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے. چلو بھائی, میں نے کچھ نہیں دیکھا, جیسے کل سلیم نے کچھ نہیں دیکھا تھا. شاہینہ کے اس حوالے کو ریشم نہیں سمجھ سکتی تھی, مگر اس نے میری طرف دیکھا تو میرے کانوں کی لو دہکنے لگی. بھابھی, آخر کیا چاہتی ہیں آپ؟ خوشی اس کے لب و لہجے سے, اس کے چہرے سے اور اس کے انداز سے آیا تھی. میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ چلو, سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا. ایک اور خوشخبری بھی ہے جو تم سنو گے. وہ ایک ادا سے لہرا کے پلٹی اور غائب ہو گئی. گزشتہ چند ہفتوں میں شاہینہ کے انداز و اطوار میں بڑی نمایاں تبدیلی آئی تھی. وہ لباس کے معاملے میں الٹرا ماڈرن ہو گئی تھی, لیکن ایسی تبدیلی تو ریشم کے انداز و اطوار میں بھی رونما ہوئی تھی. انور کی خواہش پر سلونی نے اسے گروم کیا تھا اور ایک دیہاتی لڑکی سے ایک نئے زمانے کی لڑکی بنا دیا تھا. جو فرق میں نے نمایاں دیکھا وہ رویے کا تھا. شاہینہ خود بھی بہت بولڈ ہو گئی تھی. اس وقت بھی اس کا لباس کہنے کو ستر پوشی کر رہا تھا, مگر میرے سامنے اس نے لہرا کے اور بل کھا کے خود کو ہر زاویے سے عیاں کر دیا تھا. اس کی ہر ادا ہیجان خیز ہو گئی تھی. ممکن ہے اس تبدیلی کو بڑے چودھری اور چودھرائن نے بھی ناپسند کیا ہو, مگر ایک تو شاہینہ شادی شدہ عورت تھی اور اس پر کسی قسم کی روک ٹوک عائد نہیں کی جا سکتی تھی. دوسرے, وہ جس انداز سے میرے سامنے آ رہی تھی اس بے باکی کے ساتھ وہ ساس سسر کے سامنے نہیں رہتی تھی. ان کے سامنے وہ دوپٹے کو ایسے استعمال کرتی تھی کہ نہ اس کے سر کے بال نظر آتے تھے اور نہ جسم کے نمایاں حصے. یہ عورت مجھے مصیبت میں ڈالے گی. ریشم فکر مندی سے بولی. صرف تمہیں کیوں, یہ مجھے بھی خطرے میں نظر آتی ہے. تمہیں کیوں؟ وہ چلی جائے گی اکبر کے ساتھ اپنے مائکے. تمہارا ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. میں اٹھ کھڑا ہوا. ابھی چلو, ورنہ وہ الٹی سیدھی باتیں پھیلائے گی ہمارے بارے میں. اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ بکنے تو اسے جو وہ بکتی ہے. انور کسی بات پر یقین کرنے والا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے اس کی فطرت کو.
اب میں ریشم کو کیا بتاتا کہ کل جب میں بلا ارادہ شاہینہ کے کمرے میں چلا گیا تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا اور اس پر شاہینہ کا رد عمل کیا تھا، اور آج وہ میرے ساتھ کیا بے شرمی کا کھیل سب کے درمیان بیٹھ کے کھیل رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا چاہتی تھی جب اس کا شوہر بھی اس سے ملنے والا تھا۔